अल्लाह करीम आप सब लोगों के बैठने को कबूल फरमाए, हमारी हाज़िरी को लगाए और खैर के बोल इंशाअल्लाह अता फरमाए, राज़ी हो जाएं, राज़ी बेरज़ा इंशाअल्लाह रखें भी, उसकी तौफीक से सब होगा। कल से ही जो हमारा सिलसिला था उसी को हम इंशाअल्लाह शुरू करते हैं कि हम मैदान हशर में थे और वहाँ पे वो सारी सिचुएशन पर्सोनीफाई होके हमारे सामने आ रही थी कि क्या हालात होंगे, क्या रूहों पे बीतेगी, क्या रूह और जिस्म का फिर मिलाप होगा। और फिर वो सारा हमने माद और मैशर का एक नक्शा पढ़ा और मखलूक जो है वो इस अजियत में हज़ारों साल के दिन में पड़ी हुई होगी और कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अंबिया के पास जाएंगे लेकिन वहाँ से भी जवाब नहीं मिलेगा। तो फिर आखिर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे, तड़पते रुलते खुलते धिक्के खाते चीखते चंगाड़ते फरियादें करते, तो वो भी यही फरमाएंगे कि आज ये मेरे करने का काम नहीं है, आज मेरे रब ने वो गज़ब फरमाया है, ऐसा ना कभी फरमाया और ना कभी फरमाएगा, मुझे अपनी जान का डर है, तुम किसी दूसरे के पास जाओ। लोग अर्ज़ करेंगे आप हमें किसके पास भेजते हैं? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे तुम इनके हुजूर हाजिर हो जिनके हाथ पर फतह रखी गई है, जो आज बेखौफ हैं और वो तमाम औलाद आदम के सरदार हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो। जब भी आप नाम सुने तो आप दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें, बल्कि 3 दफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इससे अपनी आदत बनाएं। जब आप ऑडियंस में बैठे हों तो इस वक्त से फ़ायदा उठाएं। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो, वो ख़ातमुन नबीयीन हैं, वो आज तुम्हारी शफाअत फरमाएंगे, उन्हीं के हजूर हाजिर हो, वो वहाँ तशरीफ़ फरमा है। फिर लोग फिरते फराते ठोकरें खाते रोते चलाते दुआई देते बेजारो बे मददगार यानी बेकस पनाह के लिए ऐसे ना हाजिर होंगे और जाके अर्ज़ करेंगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के नबी, आज अल्लाह पाक ने आपके हाथ पे फतेह का बाब रखा है, आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तमईन हैं। और इसके अलावा भी लोग बहुत से फ़ज़ाइल बयान करेंगे और अर्ज़ करेंगे हजूर आप नज़र तो फरमाइए, हम किस मुसीबत में हैं, किस हालत को पहुँचे, हजूर बारगाह खुदाबंदी में हमारी शफाअत फरमाएं और हमको इस आफत से निजात दिलवाएं। जवाब में सब मुंतज़र होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब अता फरमाते, क्योंकि पीछे तो हर नबी के पास गए हैं और जवाब मिला नहीं नहीं नहीं। तो अब सारे ऐसे ना इंतज़ार कर रहे हैं जवाब का। तो आप इरशाद फरमाएंगे आना लहा, मैं इस काम के लिए हूँ। आपको खबर, आप शफीए उम्मत हैं। आप क्या फरमाएंगे? आना लहा, इस काम के लिए मैं हूँ। आना साहिबुकुम, मैं ही वो हूँ जिसे तुम तमाम जगह ढूंढ ढूंढ के आए हो। ये फरमाकर बारगाह इज़्ज़त अल्लाह इज़्ज़त जल में हाजिर होंगे और सजदे में सर रख देंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरफा, सर उठाइए, इरफा उठाइए, रासका, अपना सर, वकुल, और कहिए, तुस्मा, मैं सुन रहा हूँ, वसल, और मांगिए, तोता, मैं पूरा करूंगा, वो इश्फे, और शिफात दूंगा। आप शिफात मांगिए, शिफात का कहिए, मैं शिफात अता फरमाऊंगा। देखिए क्या लाड है कि आप अपना सर उठाएं, आपकी बात सुनी जाएगी, जो कुछ मांगेंगे मिलेगा, शिफात करें शिफात कबूल होगी। और एक रवायत में बकुल तोती का लफ्ज भी आता है, आपकी अतात की जाएगी, जो आप इरशाद फरमाएंगे वो होगा। सुभान अल्लाह। तो फिर शिफात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि जिसके दिल में राई के बराबर, दाने के बराबर भी ईमान होगा, उसके लिए भी शफात फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जहन्नम से निकालेंगे। यहाँ तक कि जो सच्चे दिल से मुसलमान हुआ, अगरचे उसके पास कोई एक भी नेक अमल नहीं है, उससे भी दोज़ख से निकालेंगे। गोया जो बुराइयां थी ना, वो उस वक़्त तक दोज़ख में वो रहेंगे, धुल रही होंगी।
جب تک یہ مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گی ادھر جو ہے سزا و جزا کے سلسلے جاری ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کو وہ جو تکلیف محشر میں پہنچی ہے نا وہ ان کو پہنچ چکی ہوگی، اور آپ دوزخ سے ان کو نکالیں گے. حدیث میں یہ لفظ آتا ہے کہ دوزخ سے ان کو نکالا جائے گا. یہاں تک کہ اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. سب سے پہلے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری خوش بختی، ہماری میں کہتی ہوں اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، وہ اپنی امت کو دوزخ سے نکالیں گے. اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، یعنی نبی فرمائیں گے شفاعت، یا اپنی اب یہاں بات دھیان سے سننی ہے. اولیاء کرام، اللہ کے دوست، ولی، کتب، غوث، ابدال، ان کو بھی پھر شفاعت کا حق دیا جائے گا، وہ بھی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. شہدا، جو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں. علماء، عالم دین. یہاں تو ہم بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں نا، ہم نہیں ولیوں شلیوں کو مانتے، بس اللہ ہے اور رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں آپ لسٹ دیکھیں حدیث میں کیا ہے. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اپنی امت کی فرما رہے ہوں گے، پھر اور ہستیوں کو بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا درجہ بدرجہ. انبیاء کو، اولیاء کرام کو، شہداء کو، علماء کو. یہاں جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا کہ ہاں یہ مسندوں پہ بیٹھ کے یوں کرتے ہیں، بالکل میں کہتی ہوں اپنی زبان ہم بند رکھیں، ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اس اصول علم کے لیے لگائی ہیں، ہم تو دنیا کے علم حاصل کرتے رہے نا، تو جنہوں نے دین کے لیے یہ مفتی بننا، یہ حفظ کرنا، یہ اپنی جان اللہ کے لیے قربان کرنا کوئی آسان کام ہے؟ ہم تو بس ایک چھوٹی سی زبان ہلا کے کیا کر دیتے ہیں. اس دن ان لوگوں کے پاس اختیارات اللہ پاک ان کو دیں گے، ان کی تکریم کریں گے، ان کو اعزاز دیں گے، ان کو آنر دیں گے. آپ کے ہاں کوئی فنکشن ہو تو آپ جو ہوتی ہیں اپنی پیاریوں کو کہتی ہیں کہ بھئی آپ پھول لے کے یہاں کھڑے ہو جائیں، آپ جو ہے یہ کھانے پہ کھڑی ہو جائیں، آپ ادھر کھڑی ہو جائیں، اعزاز دے رہی ہوتی ہے نا. تو اللہ پاک اپنے ان بندوں کو، اپنے حبیب کی امتیوں کو بھی یہ اعزاز دیں گے. تو کون کون؟ انبیاء کے بعد کون کون؟ اولیاء کرام، شہداء، علماء، حفاظ، مبارک ہو حفاظ کی ماؤں کو، حفاظوں کی بیویوں کو، سبحان اللہ، حجاج، حاجی، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہو، یعنی دین کا کوئی بھی کام، ڈیوٹی اللہ پاک نے اس دنیا میں جس کو دی ہوئی ہے، اس کو بھی اللہ پاک یہ اعزاز دیں گے انشاءاللہ اپنی رحمت سے. وہ اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا، اپنے پیاروں کی، اپنے چاہنے والوں کی، اپنے ساتھیوں کی شفاعت کرے گا. نابالغ بچے جو مر گئے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے. یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ اگر عرض کریں گے کہ ہم نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا فلاں وقت پہ، آپ ہماری شفاعت کریں، تو علماء ان کی شفاعت کریں گے. یعنی لوگ چھوٹی سے چھوٹی نیکی آ کے یاد کرائیں گے کہ فلاں وقت ہم نے آپ کو کھانا کھلایا، فلاں وقت ہم نے آپ کو کوئی ضرورت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پوری کر دی، تو اس وقت وہ اس کے بدلے میں شفاعت کریں گے. تو حساب حق ہے. ہمارے اعمال جو اس دنیا میں ہم نے کیے ہیں اس کا حساب ہونے والا ہے. حساب کا منکر کافر ہے، جو یہ سمجھتا ہے بس یہی دنیا ہے، کس نے دیکھا ہے؟ جی آپ نے دیکھا نہیں ہے، کوئی وہاں سے واپس بتانے نہیں آیا، لیکن اللہ کی کتاب میں یا حدیث میں یہ سب لکھا ہوا ہے، سیرہ میں آپ کی زبان اقدس سے سب ہم تک پہنچا ہے. تو کیسے ہم کہیں کہ وہاں سے تو کوئی واپس نہیں آیا، پتہ نہیں وہاں کیا بیتتی ہے؟ یہ انکار ہو جائے گا حساب کا. اپنی زبانوں کو ہم نے بہت ہی عاجز لفظوں سے روشناس کرانا ہے. یہ بڑے بڑے بول زبان پہ تو بڑے ہلکے لگتے ہیں نا، نکل جاتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بڑی چکانی پڑتی ہے. تو لہٰذا حساب کا منکر کافر ہے. کسی سے یعنی اس کا حساب تو لیا جائے گا، کسی سے ظاہر، کسی سے خفیہ، کہ اللہ پاک پردے کے پیچھے بعض لوگوں سے ملاقات کرائیں گے. اور بعض حدیث میں یوں بھی ہے کہ ایک حشر میں ہوگا آمنے سامنے، جہاں سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، اور ایک پھر اللہ کریم 1 by 1 ملاقات کریں گے پردے میں. اور جو خفیہ حساب ہوگا اس میں پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا. بندہ عرض کرے گا ہاں میرے رب، یہاں تک کہ وہ تمام گناہوں کا رب کے سامنے اقرار کر لے گا. اب وہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب تو گئے، اب تو نہیں بچ سکتے، یعنی اقبال جرم ہے. پھر اللہ پاک فرمائیں گے ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے، اب بھی تجھے بخشتے ہیں. اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی باز پرس ہوگی.
اور جسے سختی سے سوال کیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ کسی سے اللہ پاک فرمائیں گے اے فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہ دی، تجھے سردار نہ بنایا، تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ مسخر نہ کیے؟ اور پھر اللہ پاک ساری نعمتیں یاد کرائیں گے کہ جو ہم گاڑیاں بنگلے یہ سب استعمال کریں نا، ان کا پوچھا جائے گا۔ صحابہ اکرام جب ٹھنڈا پانی اور تازہ کھجور ان کو میسر ہوتی تھی تو وہ روتے تھے کہ کہیں یہ آخرت کی نعمتیں یہاں تو ختم نہیں ہو رہی، کیا ہمیں ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا؟ ہم تو بڑا خوش ہوتے ہیں نا کہ فلاں پہ بڑے کرم ہو رہے ہیں، اس کے پاس تو یہ گاڑیاں بنگلے، بچے اس کے سکھی آباد۔ نہ 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 نہ، پوچھ ہوگی، نعمتوں کو پوچھا جائے گا، اللہ پاک نعمتیں یاد کرائیں گے۔ اور کہ کیا تو نے کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا تجھ پر، تیری کتاب پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا، جہاں تک ہو سکے گا نیک کاموں کی لسٹ بندہ بتائے گا، جھوٹ بولے گا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں اس دن بھی بندہ اپنے نفس کی شرارت سے باز نہیں آئے گا۔ رب کریم کے سامنے 1 to 1 ملاقات میں تو ارشاد ہوگا تو اچھا تو ٹھہر جا، اب ہم تجھ پر گواہ پیش کرتے ہیں۔ تو بندہ اپنے دل میں سوچے گا مجھ پر آج کون گواہی دے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ اس وقت اس کے منہ کو مور لگا دی جائے گی اور اس کے گوشت پوشت اور جسم کو حکم ہوگا کہ آپ بولو۔ آپ سورۃ یاسین روز پڑھتے ہیں نا، آج شب جمعہ، آج بھی آپ پڑھیں گے، صبح شام بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں، کیونکہ سورۃ یاسین جو صبح پڑھتا ہے شام تک اس کے لیے کافی ہے، جو شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک اس کے لیے کافی ہے۔ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسے آپ زبانی یاد کریں اور نماز میں نفل میں پڑھ لیا کریں نا، صبح اشراق میں یا تہجد میں، اور شام کو اوابین میں، کسی طرح یا عشاء کے نفلوں میں اس کو پڑھیں۔ اس طرح دونوں ٹائم آپ کی پکی بھی ہو جائے گی۔ اس میں آپ ایک آیت پڑھتے ہو، یہ جو ابھی مور لگانے کی بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ پاک منہ پہ مور لگا دیں گے، آپ پڑھتے ہیں نا الیوم نختم، آج ہم مور کر دیں گے، الا افواہہم، ان کے منہ کو، وتکلمنا ایدیہم، تو بولیں گے ان کے ہاتھ، وتشہد، اور گواہی دیں گے، ارجلہم، ان کے پیر، بما کانوا یکسبون، جو وہ کام کرتے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ حدیث سے، قرآن سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ اللہ پاک اس وقت مور لگا دیں گے اور پھر بندے کے سارے اعضاء خود بولے۔ وہ تو سوچ رہا تھا نا کہ آج کون گواہی دے گا، چلو میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے یہ کیا وہ کیا۔ پھر جب ایسا ہوگا تو وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں جائیں گے، کوئی حساب نہیں ہوگا ان کا۔ دعا کریں اللہم اجعلنا منہم، اللہ کریم ہمیں ان میں بنا دیں، اللہ کریم ہمیں اس جماعت میں۔ ہم تو حساب دینے قابل نہیں ہیں، ہمارا تو یہاں آفیسز میں کوئی آڈٹ ہوتا ہے تو ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ہمیں تو ہمارے کالج کی پرنسپل بلا لے تو ہمیں پسینہ آنے لگتا ہے، ہمیں تو ہماری جاب پہ مینیجر کی کال آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہمیں تو ہمارے امی ابو بلا لیں کہ ادھر آؤ بات سنو تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کیا کمی کوتاہی ہوئی ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے سامنے حساب کتاب دے سکیں۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں اس گروہ میں شامل کر لے، اس گروہ میں جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا، ایسے گروہ میں۔ اور یہ 70,000 ہوں گے، پھر ان کے صرف وہ 70,000 نہیں، ان کے طفیل ہر ایک کے ساتھ 70,000، یعنی اس 70,000 کے ہر فرد کے ساتھ 70,000۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر فرد کے ساتھ 70,000 کی 3 جماعتیں اور لگائیں گے، اور ان کا شمار کیا ہوگا، ان کی گنتی کیا ہوگا، یہ میرا رب ہی جانے۔ بے شمار لوگ بغیر حساب کے جنت میں انشاءاللہ جائیں گے۔ اور جو لسٹ ہے نا اس میں ہے تہجد پڑھنے والے، بے حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ وہ ٹائم ہے نا کہ جب اللہ کریم آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور آج کل کتنا آسان ہے، آپ 5:30 پونے 6 بھی جاگیں تو آپ 2 نفل تو تہجد کے پڑھ ہی سکتی ہیں۔ اور ہم اس لسٹ میں شامل ہو جائیں بلا حساب جنت میں جانے والے، جن سے پوچھ گچھ ہی نہ ہو کہ جاؤ پچھلی گلی سے نیوے نیوے ہو کے چلے جاؤ۔ یہ وہ گروہ ہے جو اس کا کوئی حساب نہیں ہے، دندناتے کلانچے بھرتے جنت میں جا رہے ہیں۔ جدھر کا رخ ہوگا نا ادھر کی ہوائیں پہلے ہی آنا شروع ہو جائیں گی، ٹھنڈی ہوائیں، وہاں کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کسی کے گھر آپ جاتے ہیں نا تو اگر اندر بریانی پک رہی ہو تو دروازے سے ہی بریانی کی خوشبو ناک میں آنے لگتی ہے نا، تو جدھر کا قصد ہوتا ہے نا وہاں کی ہوائیں پہلے آنے لگتی ہیں۔ تو تہجد پڑھنے والے
جاگا کریں، اذان سے تھوڑی دیر پہلے بستر پہ نہ اذان سنا کریں، نہ سنا کریں، کیونکہ اذان میں جب الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں نا، تو جو بندہ یا وہاب و 11 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ساری خیریں جو نیند سے بہتر ہیں، جس کا وعدہ اذان میں ہے، اللہ کریم اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، اس کی نسلوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ کوئی بڑا عمل ہے کہ ہاں سونے تیرا وعدہ ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تیرا مؤذن یہ کہہ رہا ہے، تو میں کہہ رہی ہوں یا وہاب مجھے دے دے، یہ خیر مجھے دے دے، جس کا ذکر ہو رہا ہے نا، جس خیر کا، وہ مجھے عطا فرما دے۔ تو آپ 11 دفعہ یا وہاب پڑھ لیا کریں، اور اگر اس طرح کہہ لیں کہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرات، مجھے دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما دیں، رب جھولیاں بھر دیتا ہے، نسلوں کی بھر دیتا ہے، امت کا، گلوب کا تصور کر کے خیریں مانگا کریں کہ سونے جہاں جہاں اذان کی آواز جا رہی ہے، کائنات میں 24/7 اذان تو چلتی رہتی ہے نا، کہیں صبح ہے، کہیں شام ہے، کہیں دوپہر ہے، تو اللہ کریم یہ خیریں مخلوق پہ برسا دے۔ کوئی بیمار ہے وہ شفا پا جائے، کوئی بھوکا ہے اس کو روزگار، روزی، رزق مل جائے، اللہ کریم کوئی معذور ہے اسے توانائی اور قوت مل جائے، اللہ کریم کوئی بے آسرا ہے اسے سہارے مل جائیں، اے میرے سونے مالک کوئی بے دین ہے اسے دین، ایمان، کلمہ مل جائے، اللہ کریم کوئی بے ہدایت ہے اسے ہدایت مل جائے، مانگا کریں، نہ سویا کریں اس وقت کہ مؤذن تو کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور آپ خراٹا لے کے سائڈ بدل کے تکیہ کان پہ رکھ کے پھر سو گئے۔ تو یہ جنت میں تہجد پڑھنے والے بے حساب جائیں گے، اور جب رات کو اٹھے نا تو ہاتھ اٹھا کے نا 2 نفل توبہ کے پڑھ کے پوری امت کی طرف سے، اپنی طرف سے، جو آپ تحیۃ الوضو پڑھتی ہیں اس میں توبہ کی نیت کیا کریں کہ اللہ کریم مجھے معاف فرما دے، میری قیامت تک کی نسل، میرے پیارے ساتھی، بہن بھائی، دوست احباب، اللہ کریم اور پوری امت کے جن و انس، پوری مخلوقات کو آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنی ہوگی سب کو معاف کر دیں، اور پھر ہاتھ اٹھا لیا کریں کہ الہ العالمین، اے میرے بزرگ و برتر رب، میں بندہ بشر کمزور، میں نے زندگی اپنی توانائیوں کے مطابق کوشش کی خیر میں گزاروں، مجھ سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اور بہت یقیناً ہوئی ہیں، تو معاف کرنے والا، تو عفو، تو رؤوف، تو رحیم، تو کریم، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، معاف کر دے، کرم فرما دے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں سونے، تو معاف کر دے۔ معافی مانگا کریں، معافی یہ نہیں کہ ہم نے استغفار کی اتنی تسبیحاں کر لی، نہیں نہیں نہیں، معافی دل سے، دل سے، ایسی گھڑیوں پہ جب 1 to 1 ملاقات ہو رہی ہو، یہ وہ ٹائم ہے جہاں ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ ادھر بندے نے اپنے گھر پہ جائے نماز بچھایا اور کھڑا ہوا تو میں نے اپنی رحمتوں سمیت اس کی چھت پہ نزول فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے، تو اس وقت مانگا کریں، تو اس وقت اٹھنے والے، تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اس امت میں سے وہ شخص بھی ہوگا جو بہت گناہ گار ہے، 99 اس کے رجسٹر جو ہے نا وہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک آنکھ جائے وہ سارے یعنی رجسٹر پڑے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں گناہوں سے۔ رب عزوجل فرمائے گا کہ ان میں سے تو کسی گناہ کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے فرشتوں کرامن کاتبین نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ عرض کرے گا نہیں ہے رب، پھر فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ بندہ عرض کرے گا نہیں ہے میرے مولا، اللہ پاک فرمائیں گے ہاں تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، اور تجھ پر آج کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت ایک پرچہ جس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ جو آپ اتحیات پڑھتی ہیں نا، تو جب اشہد ان لا الہ کہہ کے انگلی اٹھاتی ہیں نا، الا اللہ پہ نیچے کرتی ہیں، اس وقت دل میں یہ نیت ضرور رکھا کریں کہ اللہ کریم یہ میرا آخری بول بلانا، یہ جو میں اب کلمہ پڑھ رہی ہوں نا نماز کے اندر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے میرے مالک دل میں یہ خیال کیا کرے کہ یہ میرا آخری بول بھی ہو، اور میری امت سے یہ، میری نسل سے اور امت سے یہ کلمہ نہ چھیننا، انہیں بے کلمہ نہ کرنا، کیونکہ نماز کے اندر دعا قبول ہوتی ہے نا، تو اللہ پاک وہ پرچہ جو ہے نا، اور حکم ہوگا کہ اسے یہ لے جو پرچہ، اسے جا کے اپنے میزان پہ رکھو، تلوا لو اس کو، وہ بندہ عرض کرے گا میرے رب کریم یہ پرچہ اتنے رجسٹروں اور دفتروں کے سامنے کیا ہے، ایک پرچہ ہے، اللہ پاک فرمائے گا تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا،
پھر ایک پلڑے میں یہ سارے دفتر رجسٹر رکھے جائیں گے اور ایک میں وہ پرچہ رکھا جائے گا، اور وہ پرچہ جس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے ان سارے دفتروں پہ بھاری ہو جائے گا۔ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ جس پر وہ رحمت فرمائے تو تھوڑی چیز بھی قلیل بھی کثیر ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ ایمان ہے ہمارا۔ ہر شخص کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ جو نیک ہوں گے جنتی ہوں گے ان کے رائٹ ہینڈ پہ دانے ہاتھ میں، اور جو برے خدا نخواستہ ہوں گے ان کے لیفٹ ہینڈ میں بائیں ہاتھ میں، اور جو کافر ہے اس کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں بازو اس کی پیچھے پشت میں نکال کر پیٹھ کی طرف کیا جائے گا، وہاں اس کو نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ پھر حوض کوثر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوگا، وہ حق مرحمت ہوگا۔ اس حوض کی مسافت کتنی ہے؟ 1 مہینے کی مسافت ہے اس کی، اتنی بڑی یہ حوض ہے۔ اس کے کنارے پر موتی کے ایسے نا مینارے سے کبے سے بنے ہوئے ہیں، چاروں اس کے کونے جو ہیں وہ برابر ہیں، جیسے قائمہ زاویے نہیں ہوتے ویسے ہیں۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ دیکھیں کیسا پانی ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی سے زیادہ ہیں۔ اتنے برتن ہیں کہ جتنے ستارے ہوں، یعنی کتنی بڑی وہ نہر ہے، اور کتنی وہاں پہ وہ کراکری ہے اور گلاس اور پینے کے وہ ماشاءاللہ سے آبخورے ہیں۔ جو اس کا پانی پیے گا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس میں جنت کے 2 پرنالے ہر وقت گرتے رہتے ہیں، یعنی اس میں 2 جو ہے نا ڈرینیج آتے ہیں جنت سے اس نہر میں۔ تصور تو آپ کریں وہ کیا ہوگی۔ اور ایک ڈرینیج جو ہے، ایک پرنالہ جو ہے وہ سونے کا ہے اور دوسرا چاندی کا ہے۔ یہ جو سورۃ کوثر ہے نا، اس کی جو آخری آیت ہے نا، ان شانئک ھو الابتر، یہ بہت بڑی لاڈی کی ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کی بڑا لاڈ کیا ہے کہ آپ کا دشمن ہی جو ہے نا وہ بے مراد رہے گا، ناکام رہے گا، بے نام رہے گا، آپ کا نام قیامت تک زندہ اور تابندہ رہے گا۔ سورۃ کوثر کا عمل آپ نہ بھولیے گا، روزانہ کم از کم 129 دفعہ اس کو ضرور پڑھیں۔ مال و اولاد کی برکت کے لیے یہ بہترین ہے، بے اولادیوں کے لیے، کیونکہ اس میں فرما دیا گیا ہے کہ آپ کا دشمن ہی بے نام رہے گا۔ بے نام ہونے سے اللہ بچاتا ہے، اولاد نرینہ اور صالح نسلوں میں آتی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ حوض کوثر خیر کثیر ہے، اس میں اعمال بھی ہیں، شفا بھی ہے، عطائیں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، صحت بھی ہے، گھر بھی ہے، روزگار بھی ہیں، ایمان بھی ہے، برکت بھی ہے، انشاءاللہ سب کچھ ملے گا۔ آپ اس کوثر کو، سورہ کوثر کو کثرت سے پڑھا کریں، 1 to 9 تو ضرور اس کو اگر صبح شام کر لیں، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پاس، یہ بہت مجرب عمل ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو حوض کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، میزان ہوگا، یہ بھی حق ہے، یہ ہمارے عقیدے ہیں اور اس پہ پکا رہنا ہے۔ اور یہ جو کلاس اس طرح سے ہم بیٹھ کے پڑھتے اور سنتے اور سناتے ہیں نا ایک دوسرے کو، یہ حجت بن جائے گی آخرت میں کہ ہاں وہاں بیٹھے تھے نا، سنا تھا نا، اپنے ایمان کی تجدید کی تھی نا، آج اس کی انکاری کیسے ہوتی ہو؟ کوئی سرپرائز نہیں تمہیں مل رہا، پہلے سے بتا دیا گیا تھا۔ میزان حق ہے، اس پر لوگوں کے اعمال نیک اور بد تولے جائیں گے ترازو میں، نیکی کا پلہ بھاری ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جو چیز بھاری ہوتی ہے وہ پلڑا نیچے جو کو جھک جاتا ہے، لیکن اس دن جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر کو اٹھے گا، نیچے کو نہیں جھکے گا۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ تمام اولین اور آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ستائش کریں گے آس پاس، اور جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا وہ آپ کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ سورۃ احزاب کی آیت 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلم تسلیما، یہ پڑھ کے تو پھر درود شریف کی تسبیح کیا کرے۔ نیت کر رہے 1 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھنے کی۔ حضرت علامہ اقبال کا آپ کو پتہ ہے نا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ علامہ کیسے بنے، تو انہوں نے فرمایا میں نے گن کے
1 کروڑ سے زائد درود شریف پڑھا ہے. تو عادت بنا لیں, نیت کر لیں, نہ بھی پڑھ سکے تو اللہ کے ہاں تھوڑی سی یہ حجت تو لاڈی کر لیں گے نا کہ اللہ کریم ہم نے نیت تو کی تھی, آپ نے زندگی تھوڑی دی ہے, تھوڑی اور دے دیتے تو ہم کچھ کر ہی آتے, پڑھ ہی لیتے. تو بہرحال کثرت سے جو درود شریف پڑھے گا پھر انشاءاللہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا عطا ہوگا جس کو لو الحمد کہتے ہیں. تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی جھنڈے کے نیچے لو الحمد کے نیچے ہوں گے. دعا کریں کہ اللہ کریم انشاءاللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس جھنڈے کے نیچے نیکوکاروں میں انشاءاللہ رکھیں. صراط حق ہے وہ جو کہتے ہیں نا پل صراط, وہ بھی حق ہے, سچ ہے. یہ ایک پل ہے اور یہ جہنم پہ نصب کیا گیا, نیچے دوزخ ہے, اوپر یہ پل بنایا گیا ہے. بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. جنت میں جانے کا صرف ایک یہی راستہ ہوگا. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے اس پہ سے, پھر انبیاء, مرسلین, پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر باقی امتیں گزریں گی. اور جیسے کسی کا عمل ہوگا نا پل صراط میں اسی سپیڈ سے گزریں گے. بعض تو ایسی تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کی ایک چمک ہو, اور ابھی آئی اور ابھی غائب ہو گئے, پتہ چلا کہ پار پہنچ گئے ہیں. بعض تیز ہوا کی طرح, کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہوا جاتا ہے, بعض گھوڑے کی طرح تیز دوڑتے ہوئے, بعض جیسے عام آدمی دوڑتا ہے, یہاں تک کہ کچھ لوگ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے اس میں سے نا کوئی چیونٹی کی چال جیسے اعمال ہوں گے. اور پل صراط کے دونوں طرف بڑے بڑے سے نا آنکڑے کہتے ہیں اس کو, جیسے کیچر سا ہو نا, جو کہ اتنے بڑے ہوں گے کہ اللہ ہی جانتا ہے, وہ لٹک رہے ہوں گے. جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لے تو اسے ایسے کر کے کیچ کر لیا جائے گا. تو بعض اس میں سے زخمی حالت میں نکل کے نجات پائیں گے, اور بعض کو جس کا مقدر لکھا ہوگا ان کو وہ گریبر سے, نیٹ سے ہے نا, وہ اسے پکڑ کے, جیسے لوہے کے آپ دیکھیں کنسٹرکشن کا جو میٹیریل ہوتا ہے, مشینیں ہوتی ہیں وہ یوں کر کے چیزوں کو اٹھاتی ہیں, ایسی کوئی چیز ہوگی جو اس کو آنکڑے عربی میں کہا گیا ہے. تو وہ اس کو کیچ کر لیں گے, بعض زخمی ہو کے اس میں سے نکلیں گے اور بعض کو وہ گرائیں گے اور دوزخ کی گھاٹیوں میں گرا دیں گے. اللہ کریم ہمیں ان میں سے نہ کرنا میرے مالک, ان میں سے کرنا جو بجلی کی تیزی میں سے پل صراط کو کراس کر جاتے, اور پوری امت کو اس میں سے جن و انس کو کرنا. یہ تمام اہل محشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول ہوں گے, یعنی ہر کوئی گر رہا ہے, کوئی زخمی ہو رہا ہے, کوئی کرول کر کے جا رہا ہے, کوئی دوڑ کے جا رہا ہے, مگر وہ بے گناہ اور گناہگاروں دونوں کا شفیع کون؟ نبی آخر الزمان پل کے اس کنارے پہ کھڑے گریہ زاری کر رہے ہوں گے, اور اپنے امتیوں جو 80 امتی ہیں, گناہگار ہیں, ان کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہے ہوں گے, ربی سلم ربی سلم, الہی گناہگاروں کو بچا لے, الہی گناہگاروں کو سلامتی دے دے. اور ایک اسی جگہ کیا, اس دن وہ ایک جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصروف ہوں گے انسانوں میں سے, کہ ادھر پل پہ کھڑے ہیں ربی سلم, اور اسی جگہ نہیں ہے, اس دن تمام مواطن میں دورہ فرما رہے ہوں گے. کبھی میزان کے پاس تشریف لے جائیں گے, وہاں جس کی نیکیاں کام دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر اسے نجات دلائیں گے, اور فوراً ہی دیکھیں گے کہ حوض کوثر پر جلوہ فرما ہیں, پیاسوں کو سراب فرما رہے ہیں. وہاں سے وہ دیکھیں گے تو پل پر رونق افروز ہیں, گرتوں کو بچا رہے ہیں. غرض ہر جگہ انہی کی دعائی, ہر شخص انہی مدد کے لیے پکار رہا ہوگا, انہی سے فریاد کر رہا ہوگا, ان کے سوا کس کو پکارے. ہر ایک کو تو اپنی فکر ہے, دوسروں کو کون پوچھنے والا ہے. صرف ایک یہی ہستی ہوں گی جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں ہے. تمام عالم کا بہار ان کے کاندھوں پہ ہوگا اور انہی کے ذمے ہوگا. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم نجنا من احوال المحشر بجاہ حاضر النبی الکریم علیہ وآلہ وصحبہ افضل الصلاۃ والتسلیم, آمین. اللہ کریم ہمیں اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فیض یاب فرمانا, اور ہم اتنا درود شریف اور اتنی عقیدت و اخلاص سے پڑھنے والے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھیں تو مسکرا دیں. یہ قیامت کا دن کہ حقیقتاً قیامت کا دن ہے جو 50,000 سال کا ہوگا, اور جس کے مصائب بے شمار ہوں گے. مولا عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا.
انہیں ایسا اتنا وقت لگے گا جو نیک لوگ ہیں جتنا ایک وقت کی نماز پڑھنے میں، فرض نماز میں جتنا وقت لگتا ہے نا، کتنا وقت لگتا ہے، 5 منٹ، اتنا ٹائم ان کو لگے گا، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو یہ پلک جھپکتے میں سارا دن طے ہو جائے گا اور اپنی وہ منزل جنت میں پہنچ جائیں گے۔ قرآن میں ہے نا، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر وهو اقرب، کہ قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی کم، ایسے ہونے لگے جتنی دن میں پلک جھپکی جائے۔ جیسے جس کے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق اس کو اس دن کی صحبتیں ملیں گی۔ اللہ کریم ان پلک جھپکنے والوں میں انشاءاللہ ہم سب کو کر دیں، امت کو کر دیں۔ سب سے اعظم اور اعلیٰ جو مسلمان کو اس دن یہ نعمت ملے گی وہ کیا ہوگی؟ اللہ عز و جل کا دیدار۔ اس نعمت جیسی کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ وہ اس کے ذوق اور شوق میں غرق رہے گا، کبھی نہیں بھولے گا۔ اور سب سے پہلے دیدار الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوگا۔ یہاں تک کہ حشر کے احوال جو بھی ہم نے اس وقت تک بات کی ہے، ان تمام مرحلوں کے بعد اب کیا ہوگا؟ اب ہمیشہ کے گھر میں جانا ہے، پکے گھر میں۔ یہاں تو ہم کہتے ہیں ہائے بیمار ہو گئے، ہائے کہیں مر نہ جائیں، وہاں کیا ہے؟ وہاں یہ کوئی فکرے نہیں ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا، جس کو آسائش کی کوئی انتہا نہیں ہے، سکھ ایسے، اور ایسا گھر کہ جس کو کسی نے دیکھا نہیں، سوچا نہیں۔ جیسے وہ ہمارے شیخ فرماتے ہوتے ہیں کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں سمجھتا ہے یہی ساری دنیا، ہم بھی اس دنیا کو سمجھ رہے ہیں یہی ساری دنیا ہے۔ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے، وہ اتنے بڑے بڑے سمندر، دریا، پہاڑ، ایسا ہی بالکل ہمارے لیے ہے۔ ہم وہ سمجھیں کہ اس ماں کے پیٹ کی اس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ وہ جو گھر ہوگا اس کا تصور ہی محال ہے، اس کو جنت کہتے ہیں، یا پھر تکلیف کے گھر جانا پڑے گا، نعوذ باللہ، جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے دوزخ کہتے ہیں۔ جنت اور دوزخ دونوں حق ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اپنے عقیدے کو ہم نے درست رکھنا ہے۔ جنت و دوزخ کو بنے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے ہیں، اب تک وہ موجود ہیں۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی پتہ نہیں جنت اس وقت بندوں کو دیکھ کے تعداد کے مطابق بنائی جائے گی، یعنی فضول اس بارے میں باتیں کرنی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے جنت اور دوزخ کو دونوں کو قائم کیا ہوا ہے، اور اس میں اتنی جگہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ساری مخلوقات کے جنوں انس کے بعد بھی دوزخ یہاں تک کہے گی کہ اللہ اور ڈالیں، میں مجھے بھریں، اور ایک ایک مومن کو ایسا ایسا محل ملے گا کہ جس میں سے 70,000 یعنی جس کے دروازے ہیں، اور ایک گھڑ سوار اگر اس میں 70,000 سال چلتا رہے تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ پھر کتنی بڑی جنت ہوگی، آپ سوچیں نا۔ اس کو آپ ایک مکان ہے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک گھر ہے، ایسا گھر جو ہمارے تصور گمان وہم سے بڑا ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے گمان کیا، نہ کسی دماغ میں وہ سما سکتی ہے اس کی وسعت۔ آدمی کے دل پر یعنی ایسا ہے کہ وہ آ ہی نہیں سکتی، وہ بندے کے دل میں تو یہ دنیا کا ہی تصور ہے نا، یعنی اعلیٰ ترین شے کی جو کوئی مناسبت ہم بنا سکتے ہیں وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہاں کی ایک عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشنی پھیل جائے۔ ایسی حوریں ہیں وہاں پہ کہ اگر وہ اوپر سے ایک دفعہ جھانک دے زمین پہ تو آسمان سے زمین تک نور پھیل جائے اور وہ روشن ہو جائے، اور پوری زمین خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی مٹ جائے، جاتی رہے، اس کے سامنے ماند پڑ جائے، اس کا دوپٹہ دنیا مافیات سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں تو یوں آیا کہ اگر حور اپنی ہتھیلی آسمان اور زمین کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے پوری مخلوق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ، ہم سورج کے سامنے بلب جلائیں تو کیا ہوگا۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر دنیا، جتنی ناخن ہے نا، نیل، اگر اس دنیا پر ظاہر ہو جائے نا اتنی سی زمین، تو تمام زمینوں آسمان سج جائیں۔ اس ایک نیل بھر جو جگہ ہے نا وہ پوری دنیا کو سجانے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر جنتی کا ایک کنگن ظاہر ہو تو وہ سورج کی روشنی کو مٹا دے،
ستاروں کی روشنی کو مٹا دے، چاند کی روشنی کو مٹا دے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکے، دنیا اور معافیات سے بہتر ہے۔ کیا با کمال جنت ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے؟ سوچا کریں۔ یہ جو فیسینیشن ہے نا، یہ بندے کو اٹریکٹ کرتی ہے، بندہ اعمال پہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اس کے لالچ میں کریں، لیکن ایک انسانی فطرت ہے نا، ان باتوں کو دہرایا کریں، سنا کریں، سنایا کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں اپنے آخری گھر کا پتہ ہو، جس کے لیے اسٹرگل۔ ہم کسی بچے کو چھوٹا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں آپ بڑے ہو کے ڈاکٹر بنیں گے، پوری زندگی اس کے ذہن میں یہ انجیکٹ کرتے رہتے ہیں، اور وہ اس کو وہ ایم بنا لیتا ہے، پھر اس کے لیے وہ اسٹرگل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنا جی پی اے بناتا ہے، سب کچھ اس کے مطابق سبجیکٹ لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم جو ہیں، ہم اگر اپنا گول جنت الفردوس بنائیں تو پھر ہم اسے ٹارگٹ کریں گے، جو اعمال وہاں جانے والے ہیں ہم وہ کریں گے، اور فاستبقوا الخیرات، نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے ان لوگوں میں سے نہیں ہو جانا کہ جنہیں اللہ عز و جل اس دن بلا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جو اللہ کریم پوچھیں گے بندوں سے، بھئی تم نے مجھے یاد نہیں رکھا، تجھے پتہ نہیں تھا میرے پاس آنا ہے؟ تو بندہ کہے گا کہ نہیں، تو اللہ پاک فرمائیں گے، وہ سورت سجدہ میں ہے نا، جو آپ شب جمعہ میں پڑھتی ہیں، صبح شام بھی اس کو پڑھا کریں، جو 21ویں پارے میں ہے نا، الف لام میم تنزیل الکتاب، یہ آپ صبح شام بھی پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے صبح شام، اور بدھ میں فجر میں فرض نماز میں پوری سورت پڑھا کرتے تھے، آلموسٹ 3 رکوع ہیں، اور بدھ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ملتی ہے کہ آپ اس کو اہتمام کیا کریں، سورۃ سجدہ کو پڑھنے کا بہت زیادہ۔ تو اس میں اللہ پاک پھر اس دن ان لوگوں کو بھول جائیں گے۔ اس میں ایک آیت ہے نا، میرا خیال ہے 14 نمبر آیت ہے، جس میں فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ ہَٰذَا، سو اب چکھو مزہ، جیسے بلایا تھا تم نے کہ تم اس دن مجھے نہیں ملے گے، اِنَّا نَسِینَکُمْ، ہم نے بلا دیا تم کو، تم نے ہمیں بلایا تھا نا وہاں کی ملاقات نہیں ہونی رب سے، آج ہم تمہیں بلا دیتے ہیں۔ وَذُوقُوا الْعَذَابَ الْخُلْدَ، اور چکھو ہمیشہ رہنے والے عذاب کو، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اپنے کیے کو اب تم بھگتو جو تم نے کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے ایسے لوگوں میں نہیں ہونا، ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہمیں رب سونے سے ملنا ہے، ایک دن آنا ہے، ہمیں جنت الفردوس کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ وہاں پہنچنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جنت اور دوزخ، ان 2 گھروں کا بھی تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ کون سے سلسلے ہیں، اور جو کچھ آج ہم نے سنا ہے، اللہ کریم جنت الفردوس، شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انشاءاللہ پل صراط میں بجلی کی تیزی سے گزرنے والوں میں، اور انشاءاللہ حوض کوثر میں لائن میں لگنے والوں میں، اور انشاءاللہ العزیز بھاری نامہ اعمال جو اٹھ جائے وزن سے، اللہ کریم اس میں ہمیں سب کو شامل کریں، پوری امت کی جنوں